कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। हमारे लिए तलावत की जाएगी नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत तक तलावत की जाएगी। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत तक तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, और जब वो यरूशलेम से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर के यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूं। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि लोगों को तारीकी से निकालकर रोशनी में लाए, जो अंधेरे में डूबे हुए थे उन्हें निकालकर जिंदगी में लेकर आए। और यीशु की ज़मीनी खिदमत में बेशुमार बीमारों को खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ अच्छा किया बल्कि बहुत सौ को नई जिंदगी की बरकत भी दी। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया और बेशुमार तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला लोगों को खुदावंद ने आज़ाद किया, क्योंकि वो आया ही इसलिए कि कुचले हुओं को आज़ाद करे और कैदियों को क्या दे? रहाई दे, और अंधों को बेनाई दे, क्योंकि यीशु दुनिया का नूर है और वो जिस किसी की जिंदगी में भी आ जाता है उसकी जिंदगी के अंधेरे, उसकी तारीकी रोशनी में बदल जाती है। तलावत करदा आयात में भी हमें दो अशखास नजर आते हैं जो अंधे हैं, देख नहीं सकते, और वो शिफा के, नूर के, बेनाई के, तंदुरुस्ती के मुंतज़िर हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी पर गौर करें और सारा सियाको सबाक हम देखते हैं तो यीशु पीरिया से रवाना होकर यरदन अबूर करके अब यरू में पहुंच चुके हैं, और यरू के रास्ते में वो दो लोग खुदावंद यीशु मसीह के मुंतज़िर हैं, उसके इंतज़ार में हैं। और जब यीशु का गुजर उस रास्ते से हुआ तो वो अंधे जो उस राह के किनारे बैठे थे ये सुन करके यीशु जा रहा है, चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। वो दो लोग जो देख नहीं सकते, जो अंधे हैं, गिरते हैं, ठोकरे खाते हैं, गिरते पड़ते हैं, भीख मांगकर गुजारा करते हैं, खाने के लिए हाथ फैलाते हैं, लेकिन आज उनकी मुलाकात जिंदगी के मालिक यीशु से होने वाली है। और जब यीशु एक बड़ी भीड़ के साथ वहां से गुजरे तो लोगों का हजूम, भीड़, इस कदर ज्यादा शोर, आवाजें जब उन दो अंधों ने सुनी तो उन्होंने टोल कर यकीनन किसी से पूछा कि ये शोर कैसा है, ये आवाज कैसी है, कौन यहां से गुजर रहा है, इतना रश क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है, इतना हजूम क्यों है? पहले तो कभी इतनी भीड़, इतना हजूम यहां से नहीं गुजरा, लेकिन आज ऐसा क्या है? तो फिर उन दोनों अंधों को बताया गया कि आज यहां से यीशु नासरी गुजर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने यीशु के मुतालिक सुना तो उनके दिल की बंद आंखें खुल गईं, एकदम से उनका चेहरा रोशन हो गया और एकदम से उनके अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता कई दिनों से
ہفتوں سے مہینوں سے یسوع کے متعلق جانا ہوگا، سنا ہوگا، اس کی تعلیمات کے متعلق، اس کے معجزات کے متعلق، شفا کے بڑے کاموں کے متعلق انہوں نے سنا ہوگا، جانا ہوگا، اور وہ بھی منتظر ہوں گے کہ کاش ہماری بھی ملاقات یسوع سے ہو جائے۔ آج ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ کس سے ملنے آئے ہیں؟ یسوع سے ملنے آئے ہیں، اس کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے دل میں یہی پیاس لے کر اس راہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یسوع اس راستے سے گزر رہے ہیں، تو پھر وہ ایمان جو کافی عرصہ پہلے ان کے دلوں میں یسوع کے بارے سن کر، کلام کے بارے سن کر، شفا کے کاموں کے بارے سن کر، معجزات کے بارے سن کر پیدا ہو چکا تھا، وہ ایمان روشن ہو گیا۔ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور یسوع کے متعلق تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے، کلام کے متعلق پہلے ہی سن چکے تھے، ایمان ان کے دلوں میں پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، لیکن اب وقت تھی کہ اس ایمان کو بروئے کار لایا جائے۔ لیکن وہ تب ایسا ممکن ہوتا جب زندگی کا مالک یسوع ناصری، بادشاہوں کا بادشاہ ان کے روبرو ہوتا، ان کے سامنے ہوتا۔ تو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یسوع ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ بلند آواز سے چلا اٹھے، اے ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اس مصیبت، ان کی پریشانی، ان کے اس دکھ کا علاج کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف خداوند کے پاس ہے۔ اور زبور 20 میں بھی ہم گاتے ہیں کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بتاوے گا یعقوب دا خدا۔ دکھوں اور مصیبتوں میں وہی ہمارا مستد، مددگار، راہبر اور رہنما ہے۔ انہوں نے کہا اے ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر۔ چلا اٹھے بلند آواز کے ساتھ۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ دوسری بات جو آج اس حوالہ میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا، جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، بے شمار نعمت اور برکتیں خداوند نے ہمیں عطا کی ہیں۔ بہت سی کمیاں بھی ہیں، بہت سی خامیاں بھی ہیں، بہت سی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن اگر برکات کو دیکھا جائے تو برکات اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور جو کمی ہے شاید وہ بہت کم ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کا یہ شیوا بن چکا ہے کہ وہ جب بیٹھ کر حساب کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ جو نعمتیں اور برکتیں ہیں ان کا ذکر یا ان کے لیے شکر گزاری کم کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی زندگی میں کم ہے، یا جو کچھ اسے نہیں ملا، یا جو کچھ اسے نہیں دیا جا رہا، وہ ہمیشہ اس کے متعلق بات کرتا ہے، اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے شکایت کرتا ہے، اس کے لیے شکوہ کرتا ہے۔ ایک طرف 95 ہیں، ایک طرف 5 ہیں، یا ایک طرف 90 ہیں، یا ایک طرف 10 ہے، تو ذکر کن کا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، زیادہ کا۔ جو نعمت اور برکتیں دی ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرے۔ اور زبور 103 میں بھی لکھا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو بھی فراموش نہ کر۔ یہ فراموشی ہے کہ جب ہم ان کا ذکر نہیں کرتے بلکہ بار بار انہیں دہراتے یا ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا جو کچھ ہمیں نہیں مل رہا، یا جو کچھ ہمیں نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے انسان شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا، گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی زندگی پر جب غور کریں تو ان کی زندگی میں یہ عام رویہ تھا۔ جب 430 سال ملک مصر میں وہ غلامی میں رہے، اور خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت انہیں اس آگ کے تندور یعنی مصر سے رہائی بخشی، اور انہیں مخلصی بخشی، اور جب وہ بیابان میں پہنچے تو بیابان میں پہنچتے ہی وہ شکایت کرنے لگے۔ زبور 136 گاتے ہیں، وڈے وڈے کاموں کردہ شکر کرو تسی اسے دا، جس نے قوم بنی اسرائیل کو 430 برس کی غلامی سے آزاد کیا، رہائی دی، مخلصی دی۔ ان کے لیے بحر کلثم کو 2 حصے کر دیا، جو ناممکن بات ہے، لیکن جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خدا نے اتنے بڑے بڑے کام ان کے لیے کیے، انہیں رہائی دی، آزاد کیا، مخلصی بخشی، اور جب وہ بیابان میں پہنچے تو پھر وہ شکایت کرنے لگے، رونے لگے، کبھی پانی کے لیے،
کبھی کھانے کے لیے، کبھی گوشت کے لیے، کبھی سبزیوں کے لیے، اور کبھی اچھی اچھی چیزوں کے لیے جو انہیں مصر میں میسر تھیں. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر وہ فضل جو خداوند نے ان پر اور ان کی نسل پر کیا، وہ اس کو فوراً بھول گئے اور شکایت کرنے لگے کہ ہائے وہ کھیرے، ہائے وہ لہسن، پیاز، گندنے، وہ مچھلی جو کہاں پر کھاتے تھے؟ مصر میں کھاتے تھے. ان کو یاد کرنے لگے. جو کچھ خداوند نے آپ کے لیے کیا، اس کے لیے ذرا خداوند کے شکر گزار تو ہوں، اس کے لیے ذرا اس کی شکر گزاری تو کریں، اس کی نعمت کو فراموش تو نہ کریں، اس کے لیے خدا کا شکر تو کریں. ان اندھوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سن سکتے، وہ سن بھی سکتے ہیں اور وہ بول بھی سکتے ہیں. وہ سن بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. انہوں نے یسوع کو دیکھا نہیں لیکن یسوع کے متعلق سنا. انہوں نے یسوع کو دیکھا نہیں لیکن انہوں نے یسوع کو پکارا. جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا بھرپور استعمال کیا گیا. مانو ایک طرح سے وہ اس کے لیے بھی یقیناً خداوند کے شکر گزار ہوں گے. اگر وہ بول نہ سکتے تو شاید وہ کبھی بھی یسوع کو پکار نہ سکتے. لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس کا کیا کیا گیا؟ بھرپور استعمال کیا گیا. کبھی کبھی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم اسے تو خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے نام اور جلال کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ نہیں ہے ہمیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ خداوند میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گا، میں بول نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. میں موسیٰ کی مثال یہاں پر دوں گا. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جا قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا. اس نے کہا میں بول نہیں سکتا. پھر خداوند نے اس کا راہبر اور پاسبان کس کو مقرر کیا؟ اس کے بھائی ہارون کو اس کا پاسبان مقرر کیا. تو جو کچھ ہے، جو کچھ دیا گیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں. اس کے لیے شکر کریں گے تو جو نہیں ہے پھر وہ بھی خداوند آپ کو عطا کرے گا. لیکن اگر ہمیشہ اسی کے لیے کہ جو نہیں ہے اس کے لیے شکوہ شکایت یا گلہ ہوگا تو پھر جو کچھ ہے وہ بھی لے لیا جائے گا. جیسے اس شخص کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک توڑا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جا کر چھپا دیا. تو خداوند نے کہا اسے وہ بھی لے لو اور کسے دے دو؟ جس کے پاس ہے. جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. تو اندھے وہ دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ سن بھی سکتے ہیں. اور سننے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کے دل میں ایمان نے جڑ پکڑی، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور پھر وہ چلائے، وہ بولے، وہ پکارے کہ اے ابن داؤد، اے یسوع ہم پر کیا کر، رحم کر. تو میرے عزیزو، جو کچھ ہے اس کے لیے شکر گزاری شروع کریں تو جو کچھ نہیں ہے خدا اس کے بند دروازے بھی آپ کے لیے کھول دے گا، جیسا ان لوگوں کے لیے خداوند نے کیا. تیسویں آیت، وہ چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر. لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہے. تیسری بات، اب جب وہ خدا کو پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو انہیں چپ کروایا جاتا ہے کہ چپ رہو، مت بولو. لیکن میرے عزیزو، یسوع تو آیا ہی آپ کی سننے کے لیے ہے. آخری بار جب یسوع یروشلم میں داخل ہوئے، جسے شہانہ داخلہ بھی کہا جاتا ہے، یسوع گدھے پر سوار تھے اور راستے میں لوگ اپنی چادریں بچھا رہے تھے اور ڈالیاں لے کر یسوع کا استقبال کر رہے تھے اور پکار رہے تھے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانا، مبارک ہے وہ بادشاہ. تو فقیر فریسیوں نے کیا کہا کہ لوگوں سے کیا ہو جائے؟ چپ ہو جائیں. لیکن یسوع نے کیا کہا کہ آج اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. بہت دفعہ لوگ ہمیں چپ کروا دیتے ہیں. اب اس کا دوسرے انداز سے مطلب یا اس کی تشریح اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکیں گے. کیسے وہ بندش ڈالیں گے کہ ہم خداوند کے پاس نہ جا سکیں، نہ آ سکیں. ضروری کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. آج سنڈے ہے،
بھائی اگلے سنڈے چلے جانا، آپ میرے ساتھ چلیں، آج ضروری کام ہے۔ چرچ میں جا کے کیا کرو گے؟ ایک سنڈے نہیں جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 2 سنڈے خداوند کے پاس نہیں آؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں آپ کو فلاں جگہ پہ لے کر جاؤں گا، وہاں آپ میرے ساتھ چلیں، وہاں ایک بہت بڑا سیانہ ہے، بڑا شخص ہے، اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، وہاں سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو بہت دفعہ لوگ کوشش کریں گے کہ آپ خدا کے پاس نہ آ سکیں، آپ خدا کے پاس نہ جا سکیں، خدا کے گھر میں نہ جا سکیں۔ اور کبھی کبھی ابلیس بھی ایسا کرتا ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں، وہ آپ کے دل میں ڈر اور خوف ڈال دے گا تاکہ آپ خدا کو پکار نہ سکیں۔ آپ کلام نہیں پڑھ سکتے، آپ کی زبان لڑکھڑا جائے گی، آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ دل میں ڈر اور خوف ابلیس پیدا کرتا ہے تاکہ آپ خداوند کے نام کو جلال نہ دے سکیں اور اس کے پاس نہ آ سکیں۔ انسان بھی ایسا کرتا ہے، اور شیطان کا تو شروع سے ہی یہ کام ہے، وہ دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے تاکہ آپ کو خدا کے پاس جانے سے روک سکے۔ لوگوں نے انہیں کہا کہ چپ رہو، نہ بولو، لیکن ان کی پکار، ان کی آواز یسوع تک پہنچ چکی تھی، اور یسوع جب پیریا میں تھے، وہاں سے وہ یردن پہنچے، یردن سے یرو میں پہنچے، لیکن کافی پیچھے ہی وہ جانتے تھے کہ یرو کے راستے پر 2 لوگ میرے منتظر ہیں۔ وہ علیم کل ہے، اختیار کلی رکھتا ہے، اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ یسوع جب لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے تو والدین کی خواہش تھی کہ اپنے بچوں کو وہ یسوع کے پاس لے کر آئیں، تو شاگردوں نے کیا کیا؟ انہیں ڈانٹا کہ یسوع کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ لیکن الٹا پھر یسوع نے شاگردوں سے کیا کیا؟ انہیں ڈانٹا کہ بچوں کو منع نہ کرو، بلکہ ان کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ زکئی جو یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یسوع سے ملاقات کا مشتاق ہے، متلاشی ہے، بڑی بھیڑ ہے، وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن قد چھوٹا ہونے کے باعث وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کوشش کرتا ہے یسوع کو دیکھنے کی، کہ شاید یسوع کا دیدار ہو جائے، اس کا چہرہ مبارک وہ دیکھ لے۔ ملنا تو دور کی بات، اس نے اپنے دل میں صرف یہی سوچا یا ٹھہرایا ہوگا کہ بس ایک بار یسوع کو دیکھ لوں تو میری عید ہو جائے گی۔ بڑی کوشش کرتا ہے، ایڑیاں اٹھاتا ہے، اس کا چھوٹا قد رکاوٹ ہے کہ وہ یسوع کے قدموں میں نہ آ سکے، اسے دیکھ نہ سکے، لیکن اس رکاوٹ کو اس نے عبور کیا، پار کیا، اور پاس یہ گلر کا پیڑ تھا، وہ اس گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ محصول لینے والوں کا کیا تھا؟ سردار تھا، چھوٹا شخص نہیں ہے، بڑا شخص ہے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اس کے دل میں کسی بھی طرح کا ڈر اور خوف نہیں آیا، ذرا بھی جھجک اس کے دل میں نہیں آئی کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اتنا بڑا شخص اور درختوں پر چڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، یسوع سے ملنا چاہتا تھا، اور اس رکاوٹ کو اس نے آڑے نہیں آنے دیا، اور وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب یسوع اس کے پاس آئے تو یسوع نے زکئی سے کہا کہ اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ تو زکئی فوراً اسے اپنے گھر میں لے گیا، اور پھر آگے ساری کہانی سے واقف ہے کہ جیسا اس نے کیا، اور جیسے ہی اس نے ویسا کیا تو پھر یسوع نے کیا کہا کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ ایک شخص جو مفلوج تھا، اس کے 4 دوست، وہ بھی اپنے دوست کو یسوع کے پاس لے کر آئے، اور یسوع جس گھر میں موجود تھے وہ گھر اور اس کے چاروں طرف بھیڑ تھی، لوگ تھے کہ وہ اس دوست کو یسوع کے سامنے لے جا نہ سکے، بڑی بھیڑ، رکاوٹ تھی، شاید وہ بھی دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے، لیکن اس روز انہوں نے
اس بڑی رکاوٹ کو عبور کیا. کیسے عبور کیا؟ وہ اس گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور چھت کو ادھیڑ دیا اور اپنے دوست کو یسوع کے سامنے اتار دیا. بھیڑ نے بڑی کوشش کی، رش نے بڑی کوشش کی کہ انہیں روک دے، وہ لوٹ جائیں، واپس چلے جائیں، یسوع کے پاس نہ آئیں، ان کا دوست شفا نہ پائے، بحال نہ ہو. لیکن وہ بھی دل میں ارادہ کر چکے تھے، ٹھان چکے تھے کہ آج جو بھی ہو یسوع کے پاس پہنچنا ہے، آج چرچ جانا ہی جانا ہے، آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے، آج جتنی مرضی نیند آئے، آج میں نے دعا کرنی کرنی ہے، آج جو مرضی ہو جائے، آج میں نے بائبل کھولنی ہی کھولنی ہے، آج میں نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آج میں نے سنڈے اسکول جانا ہی جانا ہے، آج میں نے تیاری کرنی ہی کرنی ہے. ابلیس بڑی رکاوٹیں ڈالے گا، لوگ بڑی بندشیں لگائیں گے، لیکن ہمیں سب کو پار کر کے یسوع کے قدموں میں آنا ہے، اس کے پاس آنا ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ کیا رہیں، چپ رہیں، نہ بولیں، لیکن ان کا رد عمل کیا ہے؟ لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے خداوند ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر، اے خداوند ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر. ہمت نہیں ہاری، دل برداشتہ نہیں ہوئے، خاموش نہیں رہے، بلند آواز سے اور بلند آواز سے وہ پکار کر کہنے لگے کہ اے یسوع ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر. لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے. پھر اس نے اس غرض سے یہ تمثیل کہی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. انہیں چپ کروایا گیا، چپ ہو جاؤ، نہ بولو، یسوع کو نہ پکارو، لیکن وہ چپ نہیں رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آج ہم چپ رہ گئے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائیں گے، ہمیں کبھی روشنی نہیں ملے گی، ہمیں کبھی بینائی نہیں ملے گی، ہمیں کبھی آنکھیں نہیں ملیں گی، اور کبھی ہم دوبارہ دیکھ نہیں پائیں گے. شاید وہی ان کے پاس آخری موقع تھا. تو اپنی زندگی میں جیسے وہ بڑا اچھا ہے کہ کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر پل ایسے جیئے جیسے یہ آخری پل ہے، تو ان کے پاس بھی یہی موقع تھا. تو انہوں نے اور بھی بلند آواز سے پکارا، چلائے کہ اے یسوع ابن داؤد ہم پر رحم کر. بیوہ لوکا کی انجیل میں وہ قاضی کے پاس جاتی ہے کہ اس کا کیا کرے، انصاف کرے. روز بروز وہ قاضی کے پاس جاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی، پیچھے نہیں ہٹتی، بلکہ روز وہ قاضی کے پاس جاتی ہے. اسے روکا بھی جاتا ہوگا، منع بھی کیا جاتا ہوگا، لوگ بھی باتیں کرتے ہوں گے کہ تو کیا ہر روز جاتی ہے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہے، فیصلہ تو تیرا ہوتا نہیں، پھر تو وہاں پر کیا لینے جاتی ہے. لیکن وہ ان ساری باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، وہ روز 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 مشکل مزاجی کے ساتھ وہ قاضی کے پاس جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. قاضی کہتا ہے کہ نہ میں آدمیوں سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے خدا کا کوئی ڈر اور خوف ہے، تو بھی اس بیوہ کا انصاف کروں گا، کیونکہ اس نے روز روز آ کر میرے ناک میں دم کر دیا ہے. اندھوں کو چپ کروایا گیا، چپ ہو جاؤ، لیکن وہ اور بھی بلند آواز سے چلائے کہ اے یسوع ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر. سور اور سیدا کی کنانی عورت، اس کی بیٹی کو بدرو تنگ کرتی تھی، بدرو گرفتہ تھی، اور وہ یسوع کے پاس آئی اور درخواست کی کہ میری بیٹی پر رحم کر. لیکن یسوع نے کیا کہا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے پاس بھیجا نہیں گیا. ایک جواب. پھر دوسرا، خداوند نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. دوسرا جواب. ان باتوں کو سن کر اس نے یہ نہیں سوچا اتنی بے عزتی، اتنے سخت الفاظ، اتنی ڈانٹ، اتنا کچھ کہہ دیا گیا، میں کسی اور کے پاس چلی جاؤں گی. بلکہ اس نے کیا کہا کہ لڑکے، کتے بھی کس میز سے کھاتے ہیں؟ مالکوں کے میز سے جو ٹکڑے نیچے گرتے ہیں اسی میں سے کھاتے ہیں. اور یونانی میں اگر وہاں پر پڑھے جا کے تو جو وہاں پر کتے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ جیسے چھوٹے پپیز ہوتے ہیں
کتے کے بچے، پلا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اس قدر حقیر کر لیا، اس قدر وہ اپنے آپ کو پستی پر لے گئی کہ اس نے اپنے آپ کو یا غیر قوم والوں کو کتے کے بچوں کے برابر سمجھا یا کر لیا۔ اور آج بھی اگر گالی دیکھیں، کسی کو یہ گالی دیں تو یہ بڑی سخت گالی محسوس ہوتی ہے اگر کسی کو یہ کتے کا بچہ بولا جائے تو، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ ٹھہری رہی، اور پھر خداوند نے اس کی بیٹی کو شفا دی۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ وہ عورت جس کے 10 درہم تھے، ایک ہو گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ کوشش کرتی رہے اور ڈھونڈتی رہے، کوشش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی، کب تک؟ جب تک وہ اسے مل نہیں گیا۔ کبھی کبھی ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، بہت سے منصوبوں کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے، بہت سی باتوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جب ان کا جواب نہیں ملتا یا فوراً ہمیں وہ نہیں ملتا یا دیا جاتا، تو پھر آہستہ آہستہ ہماری مشکل مزاجی بھی ختم ہو جاتی ہے، کلام پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے دعا کرنا بھی شاید ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ملے گا یا نہیں دیا جا رہا۔ اس جوش سے، اس ولولے سے، اس جذبے سے پھر ہم نہ تو خدا کو پکارتے ہیں اور نہ خدا کے حضور میں آ کر دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمیں سبق دیتی ہیں، یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی اور خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ یعقوب کے لیے پیدائش کی کتاب میں خدا کے ساتھ ساری رات اس نے کشتی لڑی، اس نے کہا کہ جب تک برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا، اور پھر آخر کار اسے کیا ملی؟ برکت ملی، اور اس کا نام بھی یعقوب سے بدل کر کیا رکھ دیا گیا؟ اسرائیل رکھ دیا گیا۔ ساری رات کشتی رہی، ساری رات کوشش رہی، برکت لوں گا تو پھر جانے دوں گا، برکت پاؤں گا تو پھر جانے دوں گا۔ اور یہاں پر بھی ان ادھوں کے لیے انہیں کہا کہ کیا رہے؟ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی بلند آواز سے چلائے کہ اے یسوع، اے ابن داؤد، ہم پر کیا کر؟ رحم کر۔ یرمیہ نبی سے خداوند نے کہا کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتوں کو تجھ پر کیا کروں گا؟ ظاہر کروں گا، جنہیں تو نہیں جانتا، لیکن تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھتی آ۔ اور پھر کلام خدا میں 32ویں آیت میں یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا۔ چوتھی بات، یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا۔ اب یسوع بھی ان کی آواز کو سن کر رک گئے، ٹھہر گئے۔ پہلے وہ اس راہ سے چلتے جا رہے تھے، بھیڑ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے یہ سارا ماجرا چل رہا تھا۔ وہ پکار رہے ہیں، انہیں چپ کروایا جا رہا ہے، انہیں روکا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی آواز کو بلند کرتے جا رہے ہیں۔ اب یسوع بھی ان کی اس بلند آواز کو سن کر رک گئے، اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ خوب کھول سے مراد بلند آواز سے خدا کو پکاریں۔ چڑیا کے بچوں کو کبھی آپ دیکھیں، جب ان کی ماں ان کے منہ میں دانہ ڈالنے کے لیے آتی ہے تو عام روٹین میں شاید ان کا بولنے کے وقت منہ تھوڑا کھلتا ہے، لیکن جب ان کی ماں ان کے منہ میں کھانا ڈالنے آتی تو 3-4 گنا منہ ان کا زیادہ کھل جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کھانا وہ اپنے اندر لے سکیں۔ جو بھی دانہ ہے وہ کہتے ہیں سارا مجھے ہی مل جائے، تو جس قدر کوئی منہ کھولتا ہے تو اس قدر اسے مل جاتا ہے۔ تو کلام کیا کہتا ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ تو یہاں پر بھی انہیں چپ کروایا گیا، تو انہوں نے کیا کہہ رد عمل کا اظہار کیا کہ بلند آواز سے چلا کر کہ اے یسوع، اے ابن داؤد، ہم پر کیا کر؟ رحم کر۔ اور وہ پکار جب یسوع تک پہنچی تو یسوع وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہیں بلایا، کھڑے ہو کر انہیں بلایا۔ ایک اور جگہ پر ایک شخص جس کے بیٹے میں گنگی بدرو تھی، وہ اپنے بیٹے کو شاگردوں کے پاس لے گیا۔ شاگردوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس بدرو کو نکال نہ سکے۔ پھر وہ یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے شاگردوں کے پاس لے گیا لیکن وہ اس بدرو کو نکال نہ سکے۔ یسوع نے وہاں پر اپنے شاگردوں کو ڈانٹا، چھڑکا، اور پھر اس شخص سے کیا کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔
اور یہاں پر اندھوں سے کیا کہا؟ انہیں اپنے پاس بلایا، میرے پاس لاؤ، اپنے پاس بلایا، کیونکہ ہماری ہر مصیبت، دکھ، پریشانی، تکلیف، نا امیدی، اس کا حل اور علاج ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اس شخص سے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ اندھوں سے کیا کہا؟ کہ میرے پاس آؤ۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آ جائے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ یسوع کے پاس آنا۔ تو کیا کہا؟ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، چھٹی بات، اور تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یسوع جانتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یسوع نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ پرانے عہد نامے کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہے، سلاطین کی کتاب میں سلیمان بادشاہ کی۔ سلیمان بادشاہ جب اپنے تخت پر بیٹھ گیا، اپنے باپ داؤد کی جگہ وہ بادشاہ بن گیا، تو پھر خداوند نے سلیمان سے پوچھا کہ مانگ، کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو سلیمان نے کیا مانگا؟ حکمت اور دانائی۔ تو خداوند نے کہا حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، اور باقی ساتھ سب کچھ تجھے عطا کر دیا، تجھے دے دیا۔ مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ اندھوں سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ یہ بڑا خاص مقام ہے کہ جہاں پر خدا خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بڑا اچھا شعر بھی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اور ایسے نہیں ہوا، انہوں نے ایفرٹ کی، محنت کی، کوشش کی، بلند آواز سے چلائے، یسوع کو پکارا، انہیں ڈانٹا گیا، انہیں روکا گیا، وہ خاموش نہیں ہوئے، ان کے دل میں ایمان جڑ پکڑ چکا تھا، اور اسی ایمان کے باعث وہ یسوع کو پکارتے رہے کہ اے یسوع ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر۔ اتنی باتوں سے گزرنے کے بعد پھر خدا نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں، کیا چاہتے ہو؟ خدا ہم میں سے ہر ایک سے آج یہ پوچھ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن پہلے ہمیں بھی اس معیار اور پیمانے تک پہنچنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو اس مقام تک لانا ہوگا، ہمیں بھی موسیٰ کی طرح حلیم ہونا ہوگا، ہمیں بھی داؤد کی طرح ایسا شخص بننا ہوگا جس کے لیے کہے کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا۔ ہمیں بھی یرمیہ کی طرح اسے پکارنا ہوگا جس کے لیے خداوند نے کہا کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ ہمیں بھی خداوند میں مسرور رہنا ہوگا کہ جب وہ ہمیں کہے کہ خداوند میں مسرور رہا تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ پھر وہ کہے گا مانگ میرے بیٹے، مانگ میری بیٹی، کہ تو کیا چاہتی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ تو پھر انہوں نے اپنی اس درخواست کو، التجا کو خداوند کے حضور میں پیش کیا کہ اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے۔ اب یسوع کو بھی ان پر کیا آ گیا؟ ترس آ گیا۔ بڑی بھیڑ کو بھی یسوع نے دیکھا جو صبح سے شام تک یسوع کے پیچھے چل رہی تھی، کلام کو سن رہی تھی، اور جب یسوع نے ان لوگوں کو دیکھا تو یسوع کو ان پر ترس آیا۔ ایک بیوہ جس کا ایک ہی سہارا تھا بیٹا، وہ مر گیا، اور اس جنازے پر بھی جب یسوع نے اس بیوہ کو دیکھا اس جگہ پر تو یسوع کو اس بیوہ پر ترس آیا۔ اور جب خداوند کو ترس آتا ہے تو پھر وہ سب کے کام کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یسوع کو ان پر ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے۔ ان کی صاف نیت، ان کی صاف روح، ان کا صاف دل
ان کا ایمان، ان کی محبت، ان کی کوشش، ان کا جذبہ، ان کی امید، جب یسوع نے بھی ان ساری چیزوں کو دیکھا تو یسوع کو ان پر ترس آیا اور یسوع نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے۔ یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ وہ بند آنکھوں کو کھولتا ہے اور دل کی بند آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور آخری بات، اور اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ کئی مواقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے لوگوں کو شفا دی تو یسوع نے کہا کہ جاؤ اور ان کاموں کا ذکر کرو کہ خداوند نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ لیکن ان کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شفا پا گئے، یہ دیکھنے لگے، ان کی آنکھیں کھل گئیں تو وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے، یسوع کے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ یسوع کے پیچھے چلنا میرے عزیزو بڑا ضروری ہے، ظاہری طور پر نہیں، دل سے۔ آج ہم سب کچھ پانا تو چاہتے ہیں، آج ہم سننا تو چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، لیکن یسوع کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے۔ پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا سے یسوع نے کیا کہا کہ میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ متی جو بیسول کی چونکی پر بیٹھا تھا، یسوع نے اسے اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی، وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ 10 کوڑی راہ میں جاتے جاتے جب انہوں نے دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں شفا پا گیا تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور یسوع کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کیا اور اس کے نام کی تعریف کی۔ تو یسوع نے کہا کہ باقی 9 کہاں ہیں؟ پانا تو چاہتے ہیں، حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیزو، یسوع کے پیچھے چلنا شروع کیجئے، سچائی کے ساتھ، دل سے، مجبوری یا لاچاری سے نہیں، خوشی سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ وہ وقت کی بات بھی ہے، وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے اور یسوع کے ساتھ اس بھیڑ میں وہ شامل ہو گئے، کیونکہ اس روز خداوند نے ان کے لیے بڑا کام کیا۔ اور لوکا کی انجیل میں لکھا بھی ہے کہ اس قادر نے میرے لیے ہاں جی کیسے کام کیے؟ بڑے بڑے کام کیے اپنی اپنی زندگیوں پر۔ میرے عزیزو، آج کی صبح غور کیجئے کہ خداوند نے آپ کے لیے کیا 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 ہے، کیسے بڑے بڑے کام خداوند نے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، خداوند کے خادموں کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کیجئے، خداوند کے پیچھے چلے۔ اور یسوع نے بھی کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنے صلیب اٹھائے اور خداوند یسوع مسیح کی چاہت بھی یہی ہے کہ اس کے لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ تو خداوند کلام کی باتوں کی وسیلہ سے میں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔